कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। कोई भी एहतसाब के अमल से बालतर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। फौज गैर मुतज़लज़ल अज़्म से मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का 2 टूक पैगाम। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। कानूनी कार्रवाई में हुकूमत, इंतजामिया और इदारों को जामे ताउन फराहम किया जाता रहेगा। तेल स्मगलिंग के बायस मकामी डीजल की पैदावार में नुमाया कमी। ऑयल रिफाइनरीज के पास डीजल का स्टॉक बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मकामी तेल इस्तेमाल न होने से ऑयल रिफाइनरीज को गुंजाइश के बहरान का सामना। ओगरा ने सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। ओगरा ने ऑयल रिफाइनरीज के तेल और चीन के वजीर आजम ली चियांग 3 रोजा दौरे पर अगले माह पाकिस्तान आएंगे। सिफारती जराये का कहना है चीनी वजीर आजम 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक चीन ताल्लुकात समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीनी वजीर आजम के दौरे में मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। दौरे के दूसरे हिस्से में चीनी वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत इजलास में शरीक होंगे। IMF की शराइत पर इक़दामात कर रहे हैं। कर्जों की मंजूरी से नया सफर शुरू होगा, लेकिन जहन में रखें ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मुल्क अपने पांव पर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। तरक्की और खुशहाली का सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वफाकी काबीना ने 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, अफरात ज़र सिंगल डिजिट पर ले आए। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मईशत सही समत पर आ चुकी। शरह सूद भी तेजी से नीचे जाता देखेंगे, मगर अभी हमें तवील सफर तय करना है। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। मईशत का पहिया भी चलाना है और टैक्स महसूलात में भी इजाफा करना है। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स सब कदम बढ़ाएं और पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान के लिए कई साल के बाद एक मुस्बत और अच्छी खबर है। सेनेटर फैसल वाउडा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी सितंबर में मुतवक्के है। आर्मी चीफ के हालिया दिनों में अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। काश हमारे जमहूरी सियासी लीडर्स और आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो पाकिस्तान आज तरक्की में कहां से कहां पहुंच चुका होता। आज भी ये सब एहसास कर लें। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त। होम सीरीज 2-0 से हार गए। मेहमान टीम ने दूसरा टेस्ट 6 विकेट से जीतकर पाकिस्तान को पहली बार व्हाइट वॉश कर दिया। टेस्ट के आखिरी दिन बांग्लादेश को 143 रन दरकार थे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कोई मुश्किल खड़ी न की, कैच ड्रॉप हुए, रिव्यू भी नहीं लिए। बंगाल टाइगर्स ने सिर्फ 4 विकेटें गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। मुशफिकुर रहीम और शकीब उल हसन ने मैच फिनिश किया। पहली इनिंग्स में टीम को शिकस्त से बचाने वाले लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी पर मेहदी हसन को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट भी 10 विकेटों से अपने नाम किया था। फिर भी हार गया पाकिस्तान। कप्तान की एक ही गर्दान, हमें अपनी गलतियों से जल्द सीखना होगा। सीखने के लिए और कितनी गलतियां करेंगे। दूसरे टेस्ट से पहले सीरीज बचाने के दावे किए गए, लेकिन बचाना तो दूर, क्लीन स्वीप का दाग लग गया। बड़े बड़े नाम, लेकिन कारकर्दगी 0। कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे। पाकिस्तान शान मसूद की कप्तानी में रिकॉर्ड मुसलसल 5वां टेस्ट हार गया। क्या अब सर्जरी होगी? टीम में सिर्फ स्टार्स हैं, खिलाड़ी नहीं। अपने ही घर में हार गए तो बाहर कैसे जीतेंगे। शायकीन क्रिकेट मायूस। कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर फट पड़े। कहा, बांग्लादेश से हारना शर्म का मकाम है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली का कहना है, पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी की बात हो रही थी, बांग्लादेश ने करके दिखा दी। खिलाड़ी मैदान में अलग अलग ग्रुप बनाकर खड़े होते हैं।
بنگلہ دیشی بالرز نے بابر اعظم جیسے بیٹر کو بھگا بھگا کر آؤٹ کیا. شان مسعود نے اسکول لیول کی کپتانی کی. سیاست سے بہتر ہے کہ میں کوئی پکوڑے کی دکان کو اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا. تو آج ہی میں اسمبلی سے اپنے استعفے کا اعلان کروں گا. بی این پی منگل کے سربراہ سردار اختر منگل نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. کہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا, کسی ادارے پر یقین نہیں رہا, ایسی سیاست سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان کھول لوں. عرفان صدیقی سے مکالمے میں بولے, وزیر اعظم ہمیں استعمال کرتے ہیں, اب ہم استعمال نہیں ہوں گے. بی این پی سربراہ نے استعفیٰ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا. ذرائع کا کہنا ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے اختر منگل کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیگی رہنما عرفان صدیقی کا اختر منگل کو استعفیٰ نہ دینے کا مشورہ. کہا آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات کراتے ہیں, آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اختر منگل بولے وہ ہمیں استعمال کرنا جانتے ہیں, اب ہم استعمال نہیں ہوں گے. I wish to move Supreme Court number of judges amendment bill 2024. جب یہ لاسٹ بل انٹروڈیوس ہوا تھا تو ہماری پاپولیشن تھی 16 کروڑ تھی. ٹوڈے ایز وی اسپیک وہ 25 کروڑ سے بڑھ چکا ہے یا 25 کروڑ ہے. یہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل نمو ہو سکتا ہے, انہیں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. انڈیا کی آبادی اس وقت ہے 1 ارب 45 کروڑ. جو سپریم کورٹ بیٹھا ہے وہ صرف اور صرف 33 ججز پہ مشتمل ہے. سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے دانیال چودھری کا بل مؤخر کر دیا گیا. بل پیش کرنے کے لیے تحریک پیش کی گئی تو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مخالفت کرتے ہوئے کہا پرائیویٹ ممبر ڈے پر بل پیش نہیں ہو سکتا, ایسا بل حکومت ہی پیش کر سکتی ہے. وزیر قانون کی تجویز پر بل مؤخر کر دیا گیا. اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا جب حکومت کوئی بل لائے گی تو ڈنکے کی چوٹ پر لائے گی. جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا, لوگوں کو 10 سال انصاف نہیں ملتا. پارلیمان کو قانون سازی سے چیزوں کو بدلنے کا اختیار ہے. جے یو آئی کے رکن اسمبلی نور عالم خان نے توہین عدالت کا قانون ختم کرنے کا بل پیش کیا. اسپیکر نے بل مزید کارروائی کے لیے متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا. معافی صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں. 9 مئی کی فوٹیجز سامنے لائیں تاکہ سب واضح ہو جائے. بانی پی ٹی آئی نے کہا جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں مذاکرات کے لیے منتیں تو خواجہ آصف کرتے تھے, ہم نے کوئی منت سماجت نہیں کی. ہماری طرف سے مذاکرات کے لیے محمود اچکزئی کو مقرر کیا گیا ہے. نون لیگ کی 3 اہم شخصیات اپوزیشن سے مذاکرات کو ڈیل کر رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے. ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف رانا ثناء اللہ کے ذریعے پیغام رسانی کر رہے ہیں. دونوں کی 1 on 1 کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. رانا ثناء اللہ محمود اچکزئی, فضل الرحمان اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے میں ہیں. مذاکرات سے انکار کرنے والے اکثر لیگی رہنما معاملات سے لا علم ہیں. تمام مسائل کا حل گرینڈ ڈائلاگ میں ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں حکومت ماحول بنائے, بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے. اس وقت پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات غیر مستحکم ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی تنہا ہو گئی ہے. معیشت آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دی گئی ہے. 1 ماہ میں 84 لوگ دہشت گردی میں شہید ہو چکے ہیں. 9 مئی کے کیسز میں ممکنہ ملٹری ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے اعتراضات. اعتراض میں کہا گیا کسی مخصوص ایف آئی آر کا حوالہ دیے بغیر عمومی ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے. درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستاویز نہیں لگائی گئی. ملٹری کورٹ کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. پنجاب کے مقدمات پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے. بانی پی ٹی آئی نے استدعا کی کہ اگر 9 مئی کیسز کا ملٹری ٹرائل ہو تو انہیں فوجی تحویل میں نہ دیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم کیو ایم وفد کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات. ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کا آئینی ترمیم سمیت شہری سندھ کے لیے ترقیاتی فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ. آئی پی پی سمیت بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ. عوام اور تاجروں کے مسائل سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم پر پارلیمانی جماعتوں سے جلد بات چیت کی یقین دہانی کرائی.
ایم کیو ایم نے کہا احسن اقبال نے ہمارے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے جس میں ہماری آئینی ترمیم پر بھرپور سپورٹ کی یقین دہانی کرائی تھی. آئینی ترمیم پارلیمان میں لانے سے قبل سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، باہمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال. ترجمان امریکی مشن کا کہنا ہے افغان پناہ گزینوں، معاشی شعبے میں تعاون، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی پر گفتگو ہوئی. امریکی سفیر نے یو این جنرل اسمبلی اجلاس سے متعلق پاکستان کی ترجیحات کا خیر مقدم کیا. کراچی میں ڈکیتی کی وارداتوں میں تشویشناک حد تک اضافہ. سراب گوڈ سپر مارکیٹ میں موٹر سائیکل سوار سے لوٹ مار. 3 ملزمان نے گلی سے گزرنے والے شہری کو چلتی بائک سے دھکا دے کر گرایا. مزاحمت پر شہری پر تشدد کیا، نقدی چھین لی. سیکیورٹی گارڈ کے پہنچنے پر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا. ملزمان لوٹ مار کے بعد فرار ہو گئے. سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود ملزمان اب تک گرفت میں نہ آ سکے. ناظم آباد انڈر پاس میں ڈکیتوں کا راج. رات میں گزرنے والے شہریوں سے لوٹ مار. گن پوائنٹ پر شہری کا موبائل فون اور نقدی چھین لی. شہری نے پولیس کو درخواست دے دی. پولیس کا رات میں انڈر پاس استعمال نہ کرنے کا مشورہ. ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری. لاہور میں وقفے سے بارش، نشیبی علاقوں میں جمع پانی نکال دیا گیا. پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی جل تھل. گجرات اور وزیر آباد میں بارش نے شہر کو ڈبو دیا. کراچی میں بادل دوبارہ برسنے کو تیار. سندھ بھر میں آج اور کل تیز بارشوں کی پیش گوئی. سندھ میں ابھی پچھلی بارش کی تباہی موجود. سجاول کے سول ہسپتال سے بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی. ٹنڈو محمد خان کے مختلف دیہات سے بھی پانی نہ نکالا جا سکا. ہمارے پاس جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، افغانی، برمی، بنگالی، بہاری، ان لوگوں نے سندھ کو ایک عالمی یتیم خانہ سمجھ رکھا ہے. میں نے لفظ یوز کیا ہے غیر قانونی. جو بھی یہاں پہ غیر قانونی بیٹھا ہوا ہے سندھ میں، پاکستان میں، اس کو جانا پڑے گا. ماروی راشدی کے بیان پر سندھ اسمبلی میں احتجاج. ایم کیو ایم اراکین کا شور شرابہ. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ارکان میں تلخ کلامی. ماروی راشدی نے کہا غیر قانونی مہاجرین کو واپس جانا پڑے گا. مہاجر لفظ استعمال کرنے پر ایم کیو ایم کے ارکان نے احتجاج شروع کر دیا. ماروی راشدی نے کہا غیر قانونی مہاجرین کی بات کی تھی. سندھ میں مقیم غیر قانونی افراد کسی قومیت سے انہیں واپس جانا پڑے گا. آغا سراج دورانی بولے سندھ کے لوگوں نے مہمان کے طور پر آپ کو ٹھہرایا. آپ لوگ پنجاب، بلوچستان اور کے پی میں منتخب نہیں ہو سکتے. ہم نے آپ کو ویلکم کیا تھا. ہم کسی کے خلاف نہیں. جو لوگ سرحد پار سے آتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، وہ غیر قانونی ہیں. ہم نے نیشنل پارک کو تحفظ دینے کے لیے فیصلہ دیا. موسمیاتی تبدیلی سے ملک تباہ ہو گیا. یہاں مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے. چھوٹا سا کھوکھا بنانے کی اجازت ملی لیکن بڑے بڑے محل بنا دیے گئے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس. نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس میں نظر ثانی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ. وکیل نعیم بخاری نے چیف جسٹس سے کہا میں آواز اونچی کرنے پر معذرت خواہ ہوں. چیف جسٹس نے کہا مجھے تعجب ہوا آپ ایسا کر رہے ہیں. بطور جج ہماری تکلیف دہ ڈیوٹی ہے. چپتے سوالات پوچھنے ہوتے ہیں. معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. آپ ہم سے بڑے ہیں. سرکاری ملازمین پر بغیر اجازت سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وفاقی سیکرٹریز اور دیگر حکام کو عمل درآمد کرانے کی ہدایت کر دی. خط میں کہا گیا ہے سرکاری ملازم بغیر اجازت سوشل میڈیا پر بیان بازی نہیں کر سکتے. ایسی رائے یا حقائق بیان نہیں کر سکتے جس سے حکومتی ساتھ متاثر ہو. ملازمین سول سروس سے متعلق نامناسب الفاظ کا استعمال نہ کرنے کے پابند ہوں گے. جو پنجاب نے 14 روپے بغیر سوچے سمجھے سبسڈی کا اعلان کیا. بہرحال ان کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں 90 ارب روپے کی سبسڈی ہے کہ آئی ایم ایف نے اٹھا دیا آبجیکشن اس چیز پہ. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ یہ صوبے یا وفاق سبسڈی نہیں دے سکتے.
IMF نے پنجاب حکومت کو رواں ماہ ہی بجلی پر 14 روپے سبسڈی واپس لینے کا کہہ دیا ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا کہنا ہے حکومت منی بجٹ لائی تو صرف پیٹرول اور ڈیزل پر 18% سیلز ٹیکس لگا سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بجلی بلوں میں ریلیف پر IMF کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ بولوں گا نہیں، میں کیسے بول رہا ہوں؟ گورنمنٹ بات ہے 70 سال کے بعد کیا کرتی ہے؟ آپ مجھے بات کریں، آپ ہوتے کون ہیں؟ یہ چارج جائیں گے اپنی دکھائیں جاتے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں سینیٹر شہادت اوان کا سیف اللہ ابرو کے بولنے پر اعتراض۔ سیف اللہ ابرو اور شہادت اوان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ سیف اللہ ابرو نے شہادت اوان کو ٹاؤٹ قرار دیتے ہوئے کہا اگر زیادہ بات کی تو کرسی اٹھا کر ماروں گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال، مزید ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے۔ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث خارجی خودکش بمبار روح اللہ کا ویڈیو بیان، بتایا افغان گاؤں کے ایک مدرسے میں طالب علم تھا، وہیں 10 روز تک خودکش بمبار کی تربیت حاصل کی۔ روانگی سے 2 روز قبل ہمارے بازوؤں پر انجیکشن لگائے جاتے تھے جس کے بعد نہیں معلوم ہوتا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ ان ناقابل تردید شواہد سے واضح ہے افغان سرزمین فتنہ الخوارج کی پشت پناہی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یوم دفاع پر پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہاز شامل ہوں گے۔ PNS بابر اور PNS حنین کی بیک وقت پاک بحریہ کے فلیٹ میں شمولیت ہوگی۔ صدر آصف زرداری تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ ISPR کا کہنا ہے حنین سمیت یرموک کلاس کے تمام جہاز سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے بھی موزوں ہیں۔ جوالیہ میں امداد کے منتظر افراد پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، 8 فلسطینی جان سے گئے۔ خان یونس میں خیموں کو نشانہ بنایا گیا، متعدد فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے غزہ اور غرب اردن میں مزید 33 فلسطینی شہید کر دیے، درجنوں زخمی ہیں۔ اسرائیل مغربی کنارے میں قتل عام کے ساتھ انفراسٹرکچر بھی تباہ کرنے پر تل گیا۔ قابض اسرائیلی فورسز نے الخلیل اور تل کرم میں آپریشن کے دوران سڑکیں اکھاڑ دیں۔ اسرائیلی فورسز نے امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بھی بمباری کی۔ مغربی بنگال کی اسمبلی نے اینٹی ریپ بل متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا کہنا ہے بل کے بعد متاثرین کو تیزی سے انصاف ملے گا۔ کولکتہ میں ڈاکٹر زیادتی قتل کیس کے ملزم کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈاکٹرز کا پولیس ہیڈ کوارٹرز کے باہر دھرنا جاری۔ فرانس میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 10 افراد ہلاک، 50 کو بچا لیا گیا، متعدد کی حالت تشویشناک۔ فرانسیسی کوسٹ گارڈز نے ڈوبنے والوں کو بچایا۔ تارکین وطن فرانس سے سمندر کے راستے برطانیہ پہنچنے کی کوشش میں جان سے گئے۔ حادثے کے شکار افراد کی شناخت کے بارے میں ابھی تک معلوم نہ ہو سکا۔ جمہوریہ کانگو میں جیل توڑنے کی کوشش کے دوران 129 قیدی ہلاک، 60 زخمی ہو گئے۔ دارالحکومت کنشاسا کے مکالا سینٹرل جیل سے فرار کے وقت 24 قیدی پولیس فائرنگ سے ہلاک جبکہ دیگر بھگدڑ میں مارے گئے۔ حکام نے بتایا ہنگامہ آرائی کے دوران خواتین کا ریپ بھی کیا گیا۔ مکالا جیل میں 1500 قیدیوں کی گنجائش ہے لیکن جیل میں 12,000 سے زیادہ قیدی رکھے گئے۔ امریکہ نے وینزویلا کے صدر کا ہوائی جہاز ضبط کر لیا، پابندیوں کی خلاف ورزی پر جہاز قبضے میں لیا گیا، طیارے کو فلوریڈا پہنچا دیا گیا۔ وینزویلا کی حکومت نے امریکی اقدام کو غیر قانونی اور مجرمانہ عمل قرار دیا۔ جنگی جہازوں کی گھن گرج، فضا میں رنگ بکھیرتے ایروبیٹک ٹیم کی شاندار پرفارمنس۔ مصر انٹرنیشنل ایئر شو کا آغاز، الامین ایئرپورٹ پر مصری صدر نے شو کا افتتاح کیا۔ ایئر شو میں دنیا بھر سے فائٹر جیٹ، مسافر طیاروں، ہیلی کاپٹرز، ڈرون اور دفاعی ساز و سامان کی نمائش۔ اور پاکستان کے معروف لوک گلوکار عارف لوہار میلبرن کرکٹ گراؤنڈ پہنچ گئے، MCG کے ڈریسنگ رومز کا دورہ کیا۔ عارف لوہار کو 92 ورلڈ کپ فائنل کے بارے میں بتایا گیا۔ عارف لوہار تاریخی گراؤنڈ کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔